अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। इस्लामाबाद में काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तो ISI से रिपोर्ट मंगवा ली गई है, एक संगीन मामले पर अहकाम जारी कर दिए हैं कि ISI रिपोर्ट दे। और दूसरा मामला चल रहा है बुशरा बीबी के बच्चों का। बुशरा बीबी के बेटे अपनी वालदा के ख़िलाफ़ बयान देने जा रहे हैं। एक अच्छा खासा माहौल गर्म हुआ इस मामले को लेकर। कमरजाद बाजवा इमरान खान साहब के कहा जाता था कि क्राइम पार्टनर है, लेकिन वो अब इमरान खान के अगेंस्ट गवाही देने को तैयार हैं। उनको बाजवा साहब को इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था। उन्होंने कहा था कि जी मैं बुलाऊंगा इनको बतौर गवाह, इनको अदालत में आना पड़ेगा साइफर के मामले पर। तो अब खबरें ये आ रही हैं कि जी कमरजाद बाजवा जो है वो तैयार है अदालत आकर गवाही देने, बयान देने कि जो साइफर वाला मामला था वो असल हकीकत क्या थी, साजिश थी, मुदाखलत थी या प्रोपेगेंडा था, या इमरान खान साहब ने और उनकी पार्टी ने उस साजिश को, उसको ख़त को, साइफर को एक साजिश बताकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की। तो मामला ज़ाहिर है बहुत संगीन है और इमरान खान साहब दिन ब दिन इस मामले में फंसते हुए जा रहे हैं। चीज़ें और भी अपना पस मंज़र में चल रही हैं। जो पस मंज़र में चल रही हैं उसका इमरान खान साहब को ये क्या कहते हैं, इस मामले पर महारत हासिल है कि वो एडवांस में बता देते हैं, इससे मातकद्दुम वो बता देते हैं कि जी अब ये होगा मेरे ख़िलाफ़, क्योंकि उनको पता होता है कि वो क्या क्या कर चुके हैं और जो उनकी अपनी करतूतें होती हैं या जिस तरह वो साजिशें करते रहे, तो फिर वो एडवांस में कहते हैं कि जब मेरे खिलाफ ये होगा तो वो फिर हो जाता है। मैंने पहले ही कहा था, देखिए यही होगा, ये आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ मेरे खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे। हालांकि पता था कि जब दोनों को जेलों में रखा, दोनों की पार्टियों के खिलाफ साजिशें की, दोनों को सियासत से जो है वो बिल्कुल माइनस करने की कोशिशें की फौज के साथ और बाजवा के साथ और फैज़ हमीद के साथ मिलकर, तो उन्होंने इत्तेहाद ही बनाना था। लेकिन वो कहते हैं मैं पहले कहता था ना कि दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, दोनों साथ हैं, दोनों देखा है दोनों साथ हो गए, मैं तो पहले कहता था ये चोर साथ हो जाएंगे। तो अब इमरान खान साहब ने एक मामला छेड़ा है, लेकिन अब वो संजीदा मामला लग रहा है, उसमें कार्रवाइयाँ भी तेज़ हो गई हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को घेरा जा रहा है चारों तरफ से। कोई रास्ता, कोई ऐसी गली, कोई ऐसी खिड़की, कोई ऐसी दरीचा नहीं को अपना छोड़ा जा रहा जिससे इमरान खान साहब को कोई ठंडी हवा आए, कोई बच के निकलने का इम्कान हो। तो ये सारे मामला। अच्छा, दूसरा एक इलेक्शन का मामला है, तो उस पर मैं अगले व्लॉग में बात करूंगा। नवाज शरीफ साहब की बजाते खुद एक जो अपना मुकदमा है नवाज शरीफ साहब को सज़ा याफ्ता है अल अज़ीज़िया में, वो भी उसकी भी समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो जारी है। एवन फील्ड में बरी हो गए, यहाँ से भी हो ही जाएंगे, तो उन पर मैं अगले व्लॉग में बात करूंगा। लेकिन अभी जो गर्म तरीन इशू है, यानी इलेक्शन कमीशन ने भी वाज़ेह कर अपना वजाहत क्या बल्कि नोटिस लिया है, पहले भी लिया था कि जी इंतखाबात तो वक्त पर होंगे और इस किस्म की कोई बात ना की जाए, उस तरह की अफवाहें ना फैलाई जाए। धमकियों का मामला भी है, सियासतदानों को धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं और पंजाब में वो भी, तो उस पर भी अगले व्लॉग में। लेकिन अभी मामला क्योंकि जो अपना खावर मानिका साहिबा के बयान के बाद बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब के लिए होता जा रहा है संगीन। और उधर कमरजाद बाजवा साहब 2-3 दिनों से अपने यारों दोस्तों को बताते फिर रहे हैं कि जी मैं ते जैसा, मुझे अगर बुलाया जाएगा तो मैं तो जाकर बताऊंगा कि जी हकीकत क्या थी, हुआ क्या था। तो इन दोनों मामलात पर इस व्लॉग में बात करेंगे। अच्छा, अब हुआ कुछ यूँ था कि इमरान खान साहब 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए और 5 अगस्त की गिरफ्तारी के बाद इमरान खान साहब से बराह रास्त सहाफ़ियों का इंटरेक्शन नहीं हुआ था, मेल मुलाकात नहीं थी, गुफ्तगू नहीं हुई थी। तो वो कभी बैरिस्टर गोहर के ज़रिए, कभी अलीमा खान के ज़रिए, कभी किसी के ज़रिए अपने ट्विटर अकाउंट पर बयान जारी करवा के अपना पैगाम आवाम तक इनडायरेक्टली पहुँचाते थे। सहाफ़ियों के साथ जो गुफ्तगू होती है वो डायरेक्ट होती है, ज़ाहिर है। तो उसमें ये होता है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो मसाला डाल लेते हैं, कुछ अपनी बातें अपनी तरफ से भी कर लेते हैं। जिस तरह ये कि जी खान साहब तो डटे हुए, खान साहब तो मजबूत हैं, खान साहब तो पहले से ज़्यादा जो है वो पुरज़म है, वो तो कहते हैं कि जी इनकलाब है और मैं तो पीछे नहीं हटूंगा, मैं तो जान दे दूंगा लेकिन मैं बाहर नहीं जाऊंगा, इस तरह की बातें। तो इस तरह की बातें वैसे इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों के साथ भी की। वो तो होती है जज्बाती सी बातें होती हैं, अपने लोगों को का एतमाद बहाल रखने की बातें होती हैं
اور اس کے لیے ضروری بھی ہوتی ہیں یہ. اگر لیڈر یہ کہے کہ جی میں تھک گیا ہوں میں نہیں کچھ کر سکتا, میرے تو سیاست نہیں ہوتی, تو ظاہر ہے پھر کارکن ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے, کارکن کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. لیکن کچھ اور چیزیں جو میں نے کہا نا کہ عمران خان صاحب احتیاطاً ایڈوانس میں بتا دیتے ہیں, کل ساڑھے جو کوئی سیک نے نہیں رہنا, لطیفہ سنا ہوا ہے نا, تو وہ خان صاحب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اب نئی جو خان صاحب نے بات کی وہ پہلے تو یہ تھا کہ جی وہ ایویں کہہ دی ہوگی, لیکن اس کے اوپر جو پروپیگنڈا شروع ہوا تو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ بشرا بی بی کے صاحبزادے جو ہیں موسیٰ مانیکا اور ابراہیم مانیکا, وہ ابراہیم مانیکا تو دبئی میں ہے, اور خبر یہ بھی ہے کہ انٹرپول کے ذریعے ان کی گرفتاری کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں, اور اینٹی کرپشن نے مختلف جو انویسٹیگیشنز میں ان کو قصوروار پایا ہے, وہ گلٹی انویسٹیگیشن کے حد تک وہ گلٹی قرار پائے ہیں, تو لہٰذا کاروائیاں ان کے خلاف تیز کر دی گئی ہیں. وہ تو ایک دوسری سائڈ ہے, اور کاروائیاں ظاہر ہے کاروائیاں تیز ہوں گی تو کوئی تگڑا بیان بھی آئے گا نا, یا تگڑا انٹرویو آئے گا, جس طرح خاور مانیکا صاحب کا آیا. تو اب عمران خان صاحب نے کہا تھا اس دن صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں کہ بشرا اپنا سابقہ خاوند سے بیان دلوانا, انٹرویو دلوانا, اور اب تو حد ہو گئی ہے کہ بیٹوں کو کہا جا رہا ہے کہ ماں کے خلاف بیان دیں. بات تو ٹھیک ہے جی, ظاہر اس طرح کی کوشش ہو رہی ہوگی, لیکن لگ یہ رہا ہے کچھ چیزیں, کچھ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ شاید وہ بیانات ریکارڈ ہو چکے ہوئے ہیں یا وہ آمادہ ہو چکے ہوئے ہیں کہ جی ٹھیک ہے بیان دے دیں گے ہم. اس کے پیچھے جو پروپیگنڈا تحریک انصاف کی طرف سے شروع کیا گیا ہے, تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے, انہوں نے جو معاملہ گرم کیا ہوا ہے, اس سے لگتا ہے کہ گڑبڑ بہت ہے, بہت زیادہ گڑبڑ ہے. شروع میں یہ بھی تھا کہ بشرا بی بی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف بیان دے گی اپنے بچوں کو بچانے کے لیے, اپنے آپ کو جو دھن دولت لوٹی ہے اس کے لیے, کیونکہ انہوں نے شادی کو عمران خان صاحب سے کوئی اہمی تو نہیں کی سی نا, اللہ دے واسطے, مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ بھئی امی راہ چلتے چلو یار کسی کا بھلا ہو جائے میں شادی کر لوں, اس طرح تو نہیں تھا. وہ تو ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ تھیں, ان کا ایک ایجنڈا تھا, اور وہ بہت حد تک چیزیں اس وقت بھی سامنے آتی رہی ہیں اور اب بھی سامنے آ رہی ہیں. تو وہ تاثر ایک یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ عمران خان کے خلاف بھی وہ بھی بیان دے سکتی ہیں. لیکن جب خاور مانیکا نے بیان دے دیا اور پھر وہ جو معاملہ عدالت میں چلا گیا غیر شرعی نکاح کے الزام میں, اور پھر مطلب ناجائز تعلقات کا الزام لگا دیا انہوں نے اپنی سابقہ اہلیہ پر کہ وہ نکاح میں میرے تھی, یعنی خاور مانیکا کے تھیں, اور تعلقات عمران خان صاحب کے ساتھ تھے, جسمانی تعلقات, جنسی تعلقات, تو وہ سنگین الزامات تھے. تو اس کے بعد ظاہر ہے بشرا بی بی والا تو لگتا ہے کہ وہ سائڈ ختم ہو گئی, کہ بشرا بی بی شاید ہی عمران خان کے خلاف کہیں کسی اسٹیج پر اسٹیٹمنٹ دے. لیکن عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ جی ان کے بچوں کو دباؤ ڈالا جا رہا ہے, بچوں کو, کہ جی وہ اپنی والدہ کے خلاف بیان دے. اس کے بعد پھر وہ جو سوشل میڈیا پر, ٹویٹر پر اور مختلف جو سوشل میڈیا کی ویب سائٹس ہیں, ذرائع ہیں, ان کے اوپر جاوید چودھری صاحب کی ایک چھوٹا سا ویڈیو وائرل کیا گیا ہے. وہ ویڈیو سنے تو یوں لگتا ہے کہ جی ساری کی ساری آواز جاوید چودھری کی ہے, لیکن جن کا ہماری طرح ویڈیوز سے پالا ہے, جو روزانہ 2-3 ویڈیوز بناتے ہیں, اور جن کو پتہ ہے کہ ایڈیٹنگ ہوتی ہے, اس طرح کر کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آوازیں ڈالی جاتی ہیں, تو وہ پکڑ لیتے ہیں چیزوں کو. اب جاوید چودھری صاحب اس میں فرما یہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کے صاحبزادوں کو ٹارچر کیا گیا ہے, ان پر دباؤ ڈالا گیا ہے, فوج نے ان کو بہت مارا پیٹا ہے, اور مار پیٹ کر ان کو ان کی والدہ کے خلاف بیان ان سے دلوایا گیا. اب آپ اگر سنیں صرف تو یہ لگتا ہے کہ جاوید چودھری کی آواز ہے, مگر اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں اور سنیں تو پھر وہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک جگہ پر جہاں فوج کا لفظ آ رہا ہے کہ جی فوج نے تشدد کیا, بہت مارا پیٹا ان کو, تو وہاں پر آپ کو جمپ نظر آئے گا. وہاں پر لپس اور آواز میں ربط نہیں ہے, وہاں پر لگتا ہے کہ کٹ آیا ہے. اچھا, اس کے بعد پھر کچھ سوشل میڈیا پر فیک نیوز بسٹر, کچھ ٹویٹر اکاؤنٹ پر یا اس پر کچھ ویب سائٹس بھی ہیں, انہوں نے بھی اس کے اوپر پراپر انویسٹیگیشن کی ہے. تو پتہ چلا کہ جناب یہ معاملہ جو ہے یہ ایویں ہی ہے, یہ جعلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کیا گیا. مجھے یاد ہے ایک ٹی وی چینل بول ٹی وی, وہ اپنا مختلف
اپنا اس کمپیوٹر کے ذریعے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے مختلف شخصیات کی آوازیں بنا کر نا وہ پروگرام تک کیا کرتے تھے. عامر لیاقت مرحوم کو نکال دیا گیا تھا, بلکہ ان کو آف ایئر کر دیا گیا تھا. تو ان کو ان کی وہ پروگرام اپنا ان کا ہوتا تھا اور اس کی آواز کو چینج کر کے اور ایک ڈمی سا کوئی نقاب پوش بٹھایا جاتا تھا. تو اس طرح کی دو نمبریاں ہوتی ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں. تو لیکن اب اس پروپیگنڈا کے پیچھے بھی اصل ذہن جو ہے وہ یہی ہے کہ جناب یہ ہونے جا رہا ہے. خاور مانیکا کے بیٹے اپنی والدہ کے خلاف, یعنی بشرا بی بی کے بیٹے اپنی والدہ کے خلاف میدان میں آنے جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس کو حفظ ما تقدم پہلے ہی کہا جا رہا ہے کہ جی تشدد کیا گیا, مارا گیا. تشدد مار پیٹ تو خیر ہوتی ہے, لیکن اصل چیز ہوتی ہے مفادات, پیسہ, اس کو بچانا, جو کمایا ہے وہ کیسے بچایا جائے. خاور مانیکا بھی میرا خیال ہے اسی وجہ سے وہ آگے سامنے. اچھا, اب ایک جو میں نے کہا آئی ایس آئی کو عدالت نے ایک آرڈر جاری کر دیا ہے. بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے وہ بھی, بشرا بی بی سے ریلیٹ کرتا ہے. وہ بشرا بی بی کی ان کے وکیل لطیف کھوسا کے ساتھ ایک گفتگو ہے, لیک ہو گئی. وہ گفتگو سیاسی معاملے پر نہیں ہے, وہ گفتگو قانونی امور پر نہیں ہے, وہ گفتگو ذاتی معاملات پر مبنی ہے. بشرا بی بی اپنی نندوں کے خلاف, عمران خان کی بہنیں علیمہ خان, عظمیٰ خان, نام تو خیر اس میں نہیں ہے, بہنیں 3 بہنیں, تو ان کے خلاف وہ چغلیاں کر رہی ہیں, گوسپس کر رہی ہیں لطیف کھوسا کے ساتھ. آڈیو تو آپ نے سن لیا, اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس معاملے کو بشرا بی بی نے آڈیو لیک ریکارڈ کرنے, ٹیلی فونک گفتگو ریکارڈ کرنے اور اس کو پھر لیک کرنے, پبلک کرنے اور ٹی وی چینلز پر چلانے کے اگینسٹ, سوشل میڈیا پر چلانے کے خلاف وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئیں, جو کہ ظاہر ہے ان کا رائٹ تھا. اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کر پٹیشن کی. اب اس کی سماعت ہوئی آج جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں. جسٹس بابر ستار کی عدالت میں لطیف کھوسا صاحب نے آرگیو کیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ تو میرا مسئلہ نہیں ہے, پوری وکلا برادری کا مسئلہ ہے, جو آزادانہ طریقے سے اپنے کلائنٹ سے بات کرتے ہیں, طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں, تو یہ تو ہم سب غیر محفوظ ہو گئے. بہرحال انہوں نے آرگومنٹ کیا, سوال جواب ہوئے, اس پہ پھر جج صاحب نے آرڈر جاری کیا. انہوں نے اپنا 11 دسمبر تک سماعت اول تو ملتوی کر دی, اور دوسرا انہوں نے آئی ایس آئی کے ڈی جی کو کہا ہے کہ وہ رپورٹ دیں, اور دیگر جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ بتایا جائے کہ کون یہ لوگوں کے ٹیلی فون ریکارڈ کرتا ہے اور کون لوگ ہیں جو یہ پبلک کرتے ہیں. کیونکہ پہلے ایکس پر ٹویٹر پر یہ آڈیو آئی, اس کے بعد ٹی وی چینلز پر آئی, اس کے بعد مختلف یوٹیوبرز نے اپنے ولاگز میں وہ آڈیو اپنے شیئر کی, فیس بک پر, مطلب ہر جگہ, اور واٹس ایپ پر ہر جگہ چلتی رہی. تو بہرحال پرائیویسی تو رکھنی چاہیے لوگوں کی. آئی ایس آئی کو آرڈر کرنا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا, اب آخری بات جو ہے نا وہ, کیونکہ یہ قصہ بہت پٹ چکا ہوا ہے, سائفر سازش ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو عمران خان صاحب نے باجوہ صاحب کے لیے کہا تھا کہ جی میں ان کو بلاؤں گا اسی گفتگو میں. اب باجوہ صاحب جو ہے وہ تیار ہے. خبر یہ ہے, انصار عباسی صاحب کی خبر ہے, جنگ میں دی نیوز میں چھپی ہوئی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی باجوہ صاحب کے قریبی ذرائع سے ان کی بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں وہ تو تیار ہے, وہ جائیں گے اور وہ چاہ کر اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے. اور اگر ایک رکاوٹ ہے, ان کو ان کا ادارہ اجازت دے. اب اس میں ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو عمران خان صاحب کا بیان یہ ہے نا, اس کو جا کے سامنے جا کے کاؤنٹر کیا جائے عدالت کے فورم پر کہ جی یہ غلط کہہ رہا ہے, کیونکہ باجوہ صاحب نے ہی کامرا ایئر بیس پر سب سے پہلے ان کو لفافہ پکڑانے کی کوشش کی تھی. انہوں نے کہا تھا اچھا پکڑا لیا, سائفر کا انہوں نے پکڑ لیا تھا اور کہا تھا ٹھیک ہے اس کو جانے دے, چھوڑ دیتے اس بات کو. اور پھر ظاہر ہے اس سے پہلے عمران خان صاحب یہ فیصلہ کر چکے ہوئے تھے کہ اس کو سازش بتانا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہوئے ہیں کہ کوئی سازش نہیں ہوئی تھی. آئی ایس آئی نے اور دیگر اداروں نے انویسٹیگیشن کی ہے کہ سازش نہیں تھی, کسی قسم کی سازش کے ثبوت نہیں ملے, لیکن عمران خان صاحب بضد ہیں کہ سازش ہوئی ہے اور باجوہ نے کی ہے. باجوہ کو پہلے کہتے تھے کہ باجوہ نے یہاں سے حسین حقانی کو کہا, شروع میں کہا کہ امریکہ نے سازش کی, پھر کہا کہ نہیں باجوہ نے سازش کی. اب جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جی ڈونلڈ لو نے باجوہ کو کہا تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ, تو میں باجوہ کو بلاؤں گا اور ڈونلڈ لو کو بھی عدالت میں بلاؤں گا. تو باجوہ صاحب تو تیار ہے. اب اگر باجوہ صاحب عدالت میں جاتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کے بیانیے کیسی تیسی پھر جائے گی, سامنے بیٹھ کر اس کو عمران خان صاحب کے بیانیے کو کاؤنٹر کریں گے. اور دوسرا یہ ہوگا کہ جی باجوہ صاحب کو بھی اس معاملے میں
شاید کلین چٹ مل جائے. لیکن کلین چٹ تو بہرحال کیونکہ باجوہ صاحب کو تو سائفر والے معاملے میں کوئی رگڑ نہیں رہا, باجوہ صاحب کو تو کلین چٹ چاہیے اصل میں نواز شریف سے. وہ جو نواز شریف کے خلاف, ان کی حکومت کے خلاف جو باجوہ صاحب سازشیں وغیرہ کرتے رہے فیض حمید کے ساتھ مل کر, وہاں سے ان کو چاہیے. تو بہرحال بہت بھوچال مچا ہوا ہے, بہت تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, بہت تیزی کے ساتھ خبریں بدل رہی ہیں یا نئی نئی خبریں سامنے آ رہی ہیں. تو اگلے ولاگ میں کچھ نئی خبروں اور پھر جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.